अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज निगरान हुकूमत पंजाब की उसने ख़त लिख दिया है इलेक्शन कमिश्नर को कि तहरीक इंसाफ जो है वो कलअदम जमात उसको करार दिया जाए, क्योंकि उसका जो अभी भी आपने देखा गुज़श्ता रोज़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आमिर मीर साहब ने, और उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि कुछ दहशतगर्द हैं जो ज़मान पार्क में छुपे हुए हैं, और आज भी इतलात ऐसी आ रही थी कि कुछ निकले, कुछ पकड़े गए और फिर कुछ वापस वहाँ पे जाके छुप गए। लेकिन इमरान खान साहब ने कल भी वीडियो मैसेज में ये कहा था कि अगर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरे ज़मान पार्क में वाले घर में दहशतगर्द हैं तो ये तो मेरे लिए भी ख़तरा है, तो आप आएँ, सर्च वारंट लेकर आएँ, और इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और फिर दोबारा उन्होंने यही बात की कि मुझे जानबूझकर लड़वाने की कोशिश की जा रही है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हालांकि कतई तौर पर ऐसा कोई सूरत हाल नहीं है। दूसरी जानिब नाजरीन, आज सदर आरिफ अलवी साहब ने भी कह दिया है कि इमरान खान साहब को 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करनी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब 12 मरतबा यही कह रहे हैं कि एक हाई पावर जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो कि उसको इंटेरोगेट करे और मामलात को सामने लेके आएँ, तो फिर यकीनन जो भी मुलव्वस होंगे, और अगर वो पीटीआई के हुए तो उनसे हम उस हवाले से माफ़ी मांगी जा सकती है। लेकिन मज़म्मत अभी तक बाकायदा तौर पर उस तरह की हमें इमरान खान साहब की तरफ से सुनने को नहीं मिली। वो इसी पर जोर दे रहे हैं कि इन तमाम वाक़यात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन लोग मुलव्वस थे, और उसकी बड़ी वजह यह है कि जहाँ जहाँ पे भी ये वाक़यात हुए हैं वहाँ पे बड़ी सख्त किस्म की सिक्योरिटी होती है। ये लोग कैसे वहाँ तक पहुँचे, क्यों नहीं रोका गया, चाहे वो लाहौर में कोर कमांडर हाउस हो जिसको जिना हाउस भी कहते हैं, इस्लामाबाद में CMH हो, या MM आलम का जहाज़ जो मियांवाली में एयर बेस पे उस पर उसको आग लगाई गई। तो ये यकीनन सिंबल्स ऐसे थे, और जो और ख़ास तौर पर शोहदा के जो सिंबल्स थे उस हवाले से भी कर्नल शेर खान साहब की भी बात की जा रही है। तो ये सवालात उठ रहे हैं कि यहाँ तक ये लोग पहुँचे कैसे, और इमरान खान साहब इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि पहले इसकी तहकीकात करवाई जाएँ, ये कौन लोग थे और क्यों पहुँचे। और नाज़रीन, इसके साथ साथ ये तो एक मामला चल ही रहा है, फवाद चौधरी साहब ने भी मज़म्मत की, अली जैदी साहब ने भी मज़म्मत की, और कि यकीनन बहुत बुरा हुआ, गलत हुआ, लेकिन माफ़ी वाली की तरफ नहीं आ रहे। और PDM की हुकूमत का ज़ोर यही है कि जनाब इमरान खान साहब और PTI माफ़ी मांगे तो फिर मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो कि 9 मई के वाक़यात के हवाले के बाद जब प्रेस रिलीज़ आई थी ISPR की, उसमें भी ये कहा था कि तमाम लोगों को फ्रीकैन को जो है बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल करने चाहिए। फिर कोर कमांडर स्पेशल इजलास हुआ कोर कमांडर का, उसमें भी ये कहा गया कि मुज़ाकरात से मामला को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहिए। फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें भी ये कहा गया, और इन तीनों में वाज़े तौर पर जो एक लाइन सामने आई वो ये थी कि जो लोग भी 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं उनको किसी भी तरह नहीं छोड़ा जाएगा। मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल होगा, आर्मी एक्ट के तहत, सीक्रेसी एक्ट के तहत उनको ट्रायल किया जाएगा। तो ये सारे मामलात हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखने में ये आ रहा है कि PTI के बहुत सारे, अभी तक इत्तलात ये हैं कि तकरीबन 12 जो PTI के लोग हैं जो कि साबिक पंजाब असम्बली के मेंबर्स भी थे, फिर MNA भी एक शामिल हैं, वो छोड़कर, और फिर मलिक अमीन असलम भी आज उनकी इत्तला है, कल आमिर कियानी साहब छोड़कर चले गए। तो ये एक है, कहा यह जा रहा है कि कोई 12 लोग जो हैं इमरान खान साहब को या PTI को वो छोड़ चुके हुए हैं। तो अगर 2018 के इंतखाबात से पहले इंजीनियरिंग हुई थी जिसमें कहा गया था कि जहांगीर खान तरीन साहब का बहुत अहम रोल था, उनका जहाज़ इस्तेमाल होता था लोगों को लाकर बाकायदा शमूलियत करवाना उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और कल हमने देखा कि जहांगीर तरीन साहब बहुत अरसे बाद नज़र आए जिना हाउस के बाहर। और अब उसके बाद जिस तरह PTI के लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो लगता है ऐसे है कि शायद अब रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है, जो इंजीनियरिंग की गई थी 2018 के इंतखाबात से पहले PTI में लोगों को शामिल करने की। तो अब एक रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस है। ये क्या खुद से छोड़कर जा रहे हैं, ये प्रेशर है, या क्या मामला था, इस पर भी बात करेंगे।
دوسری جانب ناظرین MQM کی آج پریس کانفرنس ہوئی اور آپ کو معلوم ہے مردم شماری جو ہوئی ہے سندھ میں اور خصوصاً کراچی میں اور حیدرآباد میں، اس کے حوالے سے MQM کے بہت سنگین تحفظات ہیں اور وہ کوئی 3 بار مل چکے ہیں وزیر اعظم سے، اور وزیر اعظم نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جی اس معاملے کو دیکھیں گے، ٹھیک کریں گے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، اور جس کی وجہ سے اب MQM پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی برس رہی ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ باقاعدہ طور پر مردم شماری جو ہے وہ صحیح طرح ہو۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں رانا افضل صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون۔ بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب۔ سلمان مجاہد صاحب سینئر لیڈر ہیں MQM پاکستان کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلمان مجاہد صاحب آپ کا بھی۔ ارشاد عارف صاحب سینئر جرنلسٹ، کالمسٹ، اینالسٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ارشاد عارف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں رانا احسان افضل صاحب سے شروع کروں گا۔ رانا احسان افضل صاحب، اب ایک جماعت کو آپ لوگ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کالعدم قرار دینا ہے۔ پہلے ہم سن رہے تھے، بلاول بھٹو صاحب کی بھی بات آئی کہ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کسی پارٹی کو پولیٹیکل سین سے ہٹا دیں، اور یقیناً اس وقت سب سے بڑی 4 صوبوں میں ہے، پارٹی بہت مضبوط ہے، 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی، سابق اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے وفاق میں حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، سائزبل نمبر تھا سندھ پروونشل اسمبلی میں بھی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب باقاعدہ طے کر لیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آئندہ انتخابات سے پہلے پولیٹیکل سین سے ختم کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گورنمنٹ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی جماعت کو کالعدم کرے، یہ تو ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس کے لوازمات ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس ایویڈنس ہونا موجود ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ منظم طور کے اوپر ملک کے خلاف یا ملک کے اداروں کے خلاف کوئی کیمپین لانچ کر رہی ہے یا انہوں نے حملہ آور ہوئے۔ تو اب یہ جو 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے، اس کے اندر جو ایویڈنس آ رہی ہے وہ اس سے ملتی جلتی آ رہی ہے کہ یہ ایک منظم طریقے سے پلان کیا گیا تھا، کیونکہ آپ دیکھیں یک وقت ایک ہی وقت کے اندر پشاور ہو، لاہور ہو، سرگودا ہو، فیصل آباد ہو، راول پنڈی ہو، جو فوجی تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور پھر جس طرح کے ابھی گرفتاریاں چل رہی ہیں اس معاملے کے اوپر، تو ابھی تک تو جتنے بھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ PTI سے بلانگ کرتے ہیں، اور اس کی تصدیق ان کے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا سے ہو رہی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اگر ایک جماعت نے یہ ایک پلان کے تحت، اور اس کے اندر جتنے بھی ابیٹرز ہیں، پلانرز ہیں، ایگزیکیوٹرز ہیں، ان سے یہ شواہد ایسے موصول ہوتے ہیں کہ ایک پلان کے تحت یہ حملہ آور ہوئے فوجی تنصیبات کے اوپر، تو وہ گراؤنڈز تو پھر بنتے ہیں کہ دیکھیں، ایک وہ دہشت گرد تھے جنہوں نے کوئٹہ میں جناح ہاؤس کے اوپر حملہ آور ہوئے زیارت جی، اور پھر ایک یہاں قائد اعظم کے گھر میں، تو ایک کمپیریزن تو بنتا ہے کہ وہ دہشت گردوں نے کیا تو یہ PTI کے ورکرز نے اگر کیا تو یہ، لیکن میں پھر ریپیٹ کروں گا، ہماری خواہشات پہ نہیں ہوگا۔ اگر اس طرح کے شواہد موجود ہوئے، ایویڈنس موجود ہوئی، اور جو ریکوائرمنٹ ہے کالعدم قرار کرنے کے لیے وہ پوری ہوئی، تو تبھی ممکن ہوگا کہ PTI کو اس طرف لے کے جائے۔ صحیح۔ ارشاد عارف صاحب، کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کا ایک جو آئینی کردار ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ آتے ہیں 90 دن کے لیے، اگر کوئی بھی اسمبلی اپنی مدت سے پہلے ڈیزالو ہوتی ہے تو ان کو انتخابات کرانے ہوتے ہیں، سنگل مینڈیٹ ہوتا ہے انتخابات کا، اور اگر آئینی مدت کے بعد آتی ہے کیئر ٹیکر تو وہ 60 دن کے اندر انتخابات مکمل ہونے تھے۔ وہ اب آئینی معاملات تو اب پیچھے چلے گئے، اب تو معاملات آگے نکل گئے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ خط لکھتی ہے چیف الیکشن کمشنر کو، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ رانا احسان افضل صاحب کا خیال ہے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک باقاعدہ ایک لیگل کورس ہے جو کہ اس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اور حکومت اس کے پیچھے نہیں ہے۔ پہلے تو یہ کہ آر یو ریڈی ٹو بائی دس آرگومنٹ؟ دوسری بات یہ کہ کیا اب ہمیں مان لینا چاہیے کہ اب عمران خان صاحب کے اوپر جس طرح کا پریشر ڈالا جا رہا ہے اور جس طرح ان کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ اب PTI آئندہ انتخابات میں جو ہے اس سے پہلے کالعدم قرار دے دی جائے گی؟
اس میں یہ تین مختلف چیزیں ہیں، الگ الگ چیزیں، اس کو الگ الگ دیکھنا چاہیے۔ پہلی بات ہے 9 مئی کے واقعات، جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، جن لوگوں نے حملے کیے، جن لوگوں نے آگ جلائی، آگ لگائی، گھراؤ جلاؤ کیا، وہ قابل مذمت ہے، شرمناک ہے۔ کسی سیاسی کارکن کو یا کسی بھی شہری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے، اور اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو کسی کرمنل کے ساتھ، جو مجرم کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے ایک پہلو اس واقعے کا جو 9 کو ہوا۔ اس کی مذمت عمران خان کو بھی کرنی چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی کرنی چاہیے، اور باقی لوگوں کو بھی کرنی چاہیے۔ اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اگر یہ پی ٹی آئی کے لوگ ثابت ہو جاتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اپنی جماعت کو اور اپنے کاز کو نقصان پہنچایا، انہوں نے کوئی خدمت نہیں کی، کیونکہ سیاست جو ہے اس میں اگر جرم شامل ہو جائے، سیاست میں اگر لاقانونیت شامل ہو جائے تو پھر وہ سیاست نہیں رہتی ہے۔ اس کا سب سے زیادہ ہمارے سامنے ایم کیو ایم کی مثال ہے۔ اس سے پہلے کئی مثالیں موجود ہیں کہ جن جماعتوں نے یہ راستہ اختیار کیا، انہوں نے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا اور ریاست کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور بدنامی مول دی۔ ایک تو ہے یہ پہلو۔ دوسرا پہلو ہے کہ یہ جو کسی جماعت کو کالعدم قرار دینے کا، میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ کہ محسن نقوی صاحب یا نگران حکومت جو ہے وہ الیکشن کے علاوہ سارے کام کر رہی ہے، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا کسی جماعت کو کالعدم قرار دلانے سے۔ کالعدم قرار دینے کا جو آئینی طریقہ کار ہے وہ وفاقی حکومت کالعدم قرار دیتی ہے، اور پھر وہ پابند ہے ایک مقررہ مدت میں کہ وہ ریفرنس لے جاتی ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ اگر اس کو انڈورس کر دے تو تب وہ کالعدم جماعت رہتی ہے، اگر وہ انڈورس نہ کرے تو پھر کالعدم نہیں رہتی، وہ قانونی جماعت ہوتی ہے اور آئینی طور پر وہ کام کر سکتی ہے۔ معلوم نہیں کہ صوبائی حکومت نے کون سے دائرہ اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ درخواست دی ہے، اور الیکشن، وہ درخواست بھی انہوں نے الیکشن کمیشن کا تو اس میں صرف اتنا کردار ہے کہ جب حکومت پاکستان کسی کو کالعدم قرار دے دے گی اور سپریم کورٹ اس کو انڈورس کر دے گی تو اس کے بعد اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے منسوخ کرنی ہوتی ہے۔ وہ از خود نہیں کر سکتا کسی کے کہنے پر۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ جو خط ہے یہ چیلنج ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، نہیں، یہ تو اس خط کی تو کوئی آئینی قانونی کوئی کسی قسم کی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کا ہے۔ تیسرا پہلو ہے یہ جو جماعت سے لوگ الگ ہو رہے ہیں۔ اب جماعت کے لوگ، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی خاص کم جہاں پاک ہماری تو تطہیر ہو رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھیں، جب بھی کسی پارٹی سے کچھ لوگ چھوڑتے ہیں، خاص کسی بھی جواز کے تحت چھوڑیں، تو پارٹی کو اس کا نقصان تو پہنچتا ہے، اس کا اثرات تو ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس نیریٹو کی بنیاد پر چھوڑنے والے جو لوگ ہیں ان کو قوم ہیرو سمجھتی ہے، یا جس طرح پہلے ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ پارٹیاں ایک خاص وقت میں کچھ لوگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں خاص وجوہات کی بنیاد پر۔ یہ تاثر کیا بنتا ہے یہ ابھی کچھ عرصے کے بعد پتہ چلے گا۔ صحیح۔ سلمان مجاہد صاحب، آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، سندھ میں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کا بہت اہم ایشو ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا ایک جنرل سیاسی معاملات پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہے، وفاق میں ان کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد آپ چھوڑ گئے، لیکن اب جو ساری صورتحال بن رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سندھ میں کیونکہ جو لوکل گورنمنٹس کے انتخابات ہوئے ہیں اس میں ایک بڑی تعداد ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور جو کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں یقیناً ان کا ایک جو لوکل باڈیز میں اگر اتنا نمبر ہو تو وہ بڑا اثر انداز کرتا ہے جو عام انتخابات ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ لوگ چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ کافی لوگ سندھ اسمبلی سے بھی آوازیں آ رہی ہیں اور سندھ سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ احمد ضمیر صاحب، آپ کو اور آپ کے ویورز کو السلام علیکم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے افواج پاکستان، سب سے پہلے پاک فوج اور ہمارے شہداء، ہمارے غازی اور ہمارے سپاہی اور ہمارے افسران، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ پاکستانی قوم کی جو ریڈ لائن ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان کی افواج ہے۔ اور جو بھی واقعات ہوئے، جو بھی معاملات ہوئے 9 مئی کے حوالے سے، وہ انتہائی قابل مذمت ہیں اور ناقابل معافی ہیں۔
اور جو بھی اس میں ذمہ دار ہے، جو اس میں ہینڈلر ہے، جو کانسپریٹر ہے، جو اس میں فیسیلیٹیٹر ہے، جو پلانر ہے، جو ایگزیکیوٹر ہے، واٹ ایور دا کیس میں بھی جو بھی اس میں شامل ہے، اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی یہ حرکت نہ کر سکے، نہ کسی کی جرت ہو، نہ کسی کی ہمت ہو کہ سلامتی، پاکستان کی سلامتی کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف یا شہداء کے حوالے سے یا ISI کے حوالے سے اس قسم کے معاملات کر سکے۔ یہ تو جنرل فینومینا ہے ہمارے ملک پاکستان کا۔ اب جو ایک کیوس کریٹ ہو گیا ہے پولیٹیکلی، سیاسی طور پہ پورے ملک پاکستان میں، خاص کر پنجاب کی سیاست میں، اسلام آباد میں اس کے اثرات کراچی پہ بھی آئے، اور جو واقعات، جو معاملات 9 مئی کو ہم نے دیکھے، ہم نے وٹنس کیے، میڈیا کے تھرو ویڈیوز آئیں، فوٹیجز آئیں، واٹس ایپ پہ ہم نے دیکھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا، ہمیں تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی ملک پاکستان کی سیاسی جماعت ہے یا ملک پاکستان کی سیاسی جماعت کے کارکنان یا رہنما ہے، یا یہ وہ جماعت ہے جو پچھلے 4-4.5 سال ملک پاکستان پہ حکمراں رہی ہے اور ان کے جو لیڈر ہیں وزیر اعظم پاکستان رہے۔ یعنی کہ ایک شخصیت کی وجہ سے، ایک ذاتیت کی وجہ سے، ایک شخص کی وجہ سے آپ نے اداروں پہ اتنے بڑے حملے کر دیے، آپ نے ملک پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا، آپ نے عوام الناس کو جو ہے داؤ پہ لگا دیا، آپ نے کئی شہروں کو بند کر دیا، آپ نے شہر کراچی میں جو ہے جلاؤ گھیراؤ کیا، اور اتنا جلاؤ گھیراؤ کیا کہ آپ نے جو ملٹری انسٹالیشنز تھیں، جو رینجرز کی چوکی تھی، جو پولیس کے جوان تھے، ان پہ بھی آگ لگائی، ان پہ بھی حملہ کیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آج MQM پاکستان نے اناؤنس بھی کیا ہے، کل نماز جمعہ کے بعد MQM پاکستان ایک اظہار یکجہتی ریلی بھی نکال رہی ہے افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، شہداء کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے، غازیوں کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی PTI کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو دیکھیں 2018 میں بھی جو یہاں پہ ایسے لوگوں کو MNA بنا دیا گیا، MPA بنا دیا گیا، جو 2015 میں UC چیئرمین کا الیکشن بھی ہار گئے تھے۔ میں اگر علی زیدی کی مثال دوں، میں اگر دیگر معاملات کی مثال دوں، دیگر لوگوں کی مثال دوں، نام میں نہیں لیتا، اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ ایک کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے، لیکن MQM کے مینڈیٹ کو چرا کے RTA سسٹم کو بٹھا کے اور MQM کی سیٹوں کو جو ہے وہ PTI کی جھولی میں کراچی سے 14 سیٹوں کو ڈال دیا گیا، جس کا اعتراف اداروں کے لوگ بھی کر چکے جو ریٹائر ہو چکے، اور ہمارے جو وفاقی وزیر فیصل سبزواری صاحب نے بتایا کہ ہمیں زبردستی PTI کی حکومت میں جاننے کے لیے کہا گیا کہ ان کے ساتھ شامل ہو۔ یعنی کہ وہ جو انجینئرنگ ہوئی تھی، اس کا ریورس انجینئرنگ کا پروسیس شروع ہو چکا ہوا ہے، خاص طور پر جہانگیر خان ترین صاحب کو جب ہم نے کل دیکھا، وہ میں نے کہا بھی۔ لیکن ایک بات اور بتائیں، کل فیصل واڈا صاحب، اگین این ایکس PTI، میں تو ایکس ہی کہوں گا، لیکن حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو ہوں، عمران خان صاحب کو مروانے والے اور لوگ ہیں، تباہ کرنے والے اور لوگ ہیں، انہوں نے کہا، کیونکہ آپ تو MQM پاکستان ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ PTI اب جو ہے یہ MQM بننے جا رہی ہے۔ تو آپ ان کے اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں فیصل واڈا کے؟ دیکھیں سر، اب تو میرے خیال میں MQM تو بہت پیچھے رہ گئی، اور فیصل واڈا صاحب ہمارے دوست ہیں، ہمارے اچھے تعلقات بھی ان سے، دوستی بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز ہی MQM کی مخالفت کر کے کیا۔ لائک وائز عمران خان نے بھی اپنی سیاست کا آغاز MQM کو برا بھلا کہہ کے کیا۔ جتنے بھی کراچی کی لیڈرشپ تھی وہ سب MQM کو برا بھلا کہتی تھی، اور اس وجہ سے وہ اپنی ریٹنگ لیتے تھے اور کہتے جی MQM کے خلاف بات کرتے ہیں۔ لیکن اب MQM پاکستان کے حوالے سے اگر 22 اگست 2016 کے بعد، 23 اگست 2016 کے بعد اگر ایک بھی واقعہ، ایک بھی انسیڈنٹ یا ایک بھی کوئی ایسا چھوٹا موٹا بھی واقعہ اگر MQM پاکستان کے حوالے سے فیصل واڈا یا کوئی بھی بتا دے کہ MQM پاکستان نے کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی کی ہو، بالکل وہ نہیں، میں نے اسی لیے کہا کہ کیونکہ یو آر ریپریزنٹنگ MQM پاکستان۔ لیکن ضمیر بھائی ایک منٹ، لیکن بار بار MQM پاکستان کو اس طرح سے ملائن کرنے کی کوشش کرنا، MQM پاکستان کو کٹہرے میں لانے کی کوشش کرنا یا مورد الزام ٹھہرانا، یہ درست نہیں۔ اور کل بھی خالد مقبول بھائی نے کہا ہمیں تو آج بھی سیاسی آزادی حاصل نہیں ہے، گو کہ ہم کولیشن کا حصہ ہیں PDM کا، 1 سال سے پہلے بھی تھے، لیکن آج بھی ہمارے کارکنان لاپتہ ہیں 100 سے زیادہ، آج بھی ہمارے دفاتر بند ہیں، آج بھی جو ہے وہ ہمیں صحیح نہیں گنایا جا رہا۔ اور MQM پاکستان نے ایک ہیش ٹیگ چلایا تھا کہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے۔ سلمان مجاہد صاحب، اس پر یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑے صوبے کا ایک ہیڈ کاؤنٹ کی بات ہے، اور جس کے اوپر ایک واحد MQM پاکستان جو ہے وہ اس وقت آواز اٹھا رہی ہے۔ آپ کی 3 ملاقاتیں بھی ہو گئیں، وزیر اعظم نے 12 مرتبہ
کہا بھی کہ ہم جو ہے یقیناً آپ کی کچھ سنوائی ہوگی یا معاملات بہتر ہوں گے، لیکن ابھی تک نہیں ہوئے. دن گزرتے جا رہے ہیں اور اب شاید کہا جا رہا ہے کہ شاید اب یہ دوبارہ مطلب ہیڈ کاؤنٹ کی طرف نہیں جایا جائے گا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا کو بتایا کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور وہ ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ میٹر نہیں کرتی ان کی، لیکن جو میرے خلاف جن کو بھڑکایا جا رہا ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ان کے خلاف کیوں ہو رہے ہیں. اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. رانا احسان افضل صاحب، عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا کو جو انٹرویو دیا وہ میں نے آپ کو بتا دی. 2-3 اہم باتیں تھیں اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے سوال کیا کہ میرے خلاف کون ہے. پی ڈی ایم تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو چھوڑ دیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کی طرف سے غصہ کیوں ہے، اور یقین کریں مجھے پتہ نہیں کہ کیوں ہے. ایک تو یہ، اور پھر عمران خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جان بوجھ کر پی ٹی آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات نہیں ہو رہے، میں تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس پر بھی غور ذرا تھوڑا سا لائٹ ڈال دیں. اور دوسری بات یہ کہ ریورس انجینئرنگ میں پی ڈی ایم کتنی ایکٹیو ہے؟ مذاکرات انہوں نے کن سے کرنے ہیں اگر پی ڈی ایم کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ تو ان کے اپنے جو لفاظی ہے اس کے اندر کانٹرڈکشن ہے. یہ وہ سچ کہتے ہیں کہ مذاکرات وہ ان سے کرنا چاہتے ہیں جو ان کی خواہش ہے کہ ان کی سلیکشن کی جائے اسی طریقے سے جس طرح پہلے آپ ان کو لڑوانا چاہ رہے ہیں. وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا. میں بتاتا ہوں نا جی، وہ جن سے ان کو معاونت ملتی رہی، جو ان کے اسمبلیوں میں نمبر پورے کراتے رہے، وہ چاہتے ہیں اسی طرح کی فیسیلیٹیشن اب مل جائے. یہ ان کی خواہش ہے. اس طرح وہ انقلاب لانا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر. دیکھیں، جو بات ہوگی کہ ہم نے لڑانا ہے، ہم نے تو میر جعفر یا میر صادق کا نام ہم نے تو نہیں لیا. جب آپ غدار وطن کسی کو لقب دیتے ہیں تو یہ تو عمران خان نے دیا. اور پھر متنازع کس طریقے سے چیف آف آرمی سٹاف کی جو ہے انہوں نے تقرری بنائی، پھر کس طریقے سے سکھایا گیا کہ جو ریڈ لائن ہے وہ عمران خان ہے، اگر یہ کراس ہوگی تو آگ لگ جائے گی. پھر جو حملہ آور ہوئے پی ٹی آئی ایک منظم طریقے سے، وہ بھی اب پی ایم ایل این نے تو نہیں تجویز دی تھی پی ٹی آئی کو کہ آپ اس طرح سے حملے کریں. تو یہ تو پوری پلاننگ جو ہے عمران خان نے کی، ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، فوجی تنصیبات کو اٹیک کیا، شہداء کے مزار کو نیچے گرایا، پھر انہوں نے جہازوں پہ آگ لگائی. تو یہ تو ان کے وہی جن کے اوپر اٹیک ہوا، رانا صاحب وہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر مذاکرات کر لیں، بات چیت کریں، کیونکہ اب ملک جو ہے اس طرح کے انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. نہیں، کمال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نے کیا کہا؟ میں نے تو کہا ہی نہیں کہ آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں، میں نے تو کہا ہی نہیں کہ آپ بل جلا دیں، میں نے تو کہا ہی نہیں کہ پی ٹی وی پہ حملہ کریں، میں نے تو کہا ہی نہیں کہ اسمبلی پہ حملہ آور ہوں. لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ یہ سارے میرے پیچھے پڑ گئے. تو یہ منافقت کی جو سیاست ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو پاکستانی حقائق نہیں پتا اور وہ بیوقوف ہیں. کوئی بیوقوف نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ نفرت کے بیج بوئے گئے، نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا. اب مجھے بتائیں، ہمارے پہ الزام ہے کہ ہم نے عالمی سازش کی اور ان کی حکومت چھین لی، یعنی کہ امریکہ سے ہم بھی ملے، ریاست بھی ملی، افواج پاکستان بھی ملی. یہ وہ براہ راست الزام لگاتے رہے ہیں. تو پھر نفرت کے بیج تو بوئے. اب جب پھل مل رہا ہے تو وہ اس سے کہہ رہے ہیں ہم نے کیا کیا. لیکن رانا احسان افضل صاحب ایک سنگل پوائنٹ ہے جس پہ وہ ضد کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کروا لیں یار، باقی چھوڑیں لڑائیاں شڑائیاں، یہ تو اپنے کہتے ہیں الیکشن کروا لیں، ختم ہو جاتی ہے بات. دیکھیں، الیکشن تو اپنے وقت پہ ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ 63A کی جو تشریح کریں، جو آئین آپ کو حق دیتا ہے سپریم کورٹ کو، وہ آپ تشریح کریں اور اس میں آپ آئین کو ری رائٹ کر دیں. جو آپ نے کیا اس چیز کا حق سپریم کورٹ کو یا چیف جسٹس کو نہیں ہے کہ وہ آئین کو ری رائٹ کرے. اور اس بنیاد پہ کیا کہ ایسی جماعت کو حکومت دی جس نے ڈیزالو کی اسمبلی اور اس نیشنل اسمبلی سے بھی ایگزٹ کر گئے، جو جمہور پسند ہے ہی نہیں، جنہوں نے جمہور کو اپنے بڑے مینڈیٹ کو لات مار دی پنجاب میں کے پی کے میں، صرف اس لیے کہ میں ملک کو دھکیل دوں.
اس کے بلی کرنے پہ نہیں ہوں گے معاملات. صحیح. اس کی بلی کرنے پہ معاملات نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. میں ارشاد عارف صاحب یہ تھوڑا سا آپ نے پہلے بھی بتا دیا کہ جو بھی لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں, چاہے پی ٹی آئی کلیم بھی کرے کہ جی کلینزنگ ہو رہی ہے لیکن نقصان تو ہوتا ہے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. یہ بھی جو میں نے پہلے بھی کہا کہ انجینئرنگ ہوئی 2018 سے پہلے لائے گئے اور اب ریورس انجینئرنگ کا پروسیس ہے, بٹ دیٹ از سم تھنگ ایلس. عمران خان صاحب جو یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں پریشر کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاؤں گا, میں اکیلا بھی رہ گیا تو مقابلہ کروں گا. عمران خان صاحب اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کر لیں, بات کر لیں, لیکن ان کے اوپر پریشر بھی ہے, وہ پریشر میں بھی آنے کو تیار نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور دوسرا اگر کوئکلی مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کیا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اب اپنے جو الائیڈ ہیں ایم کیو ایم پاکستان, ان سے مطلب خوف زدہ ہونا چاہیے کہ وہ اب اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں مردم شماری کے ایشو پہ کہ ان کو ابھی تک کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, تو سوائے اس کے کہ بھئی پھر چھوڑ دیں گے حکومت؟ پہلے میں یہ ایم کیو ایم والی بات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ مردم شماری جو سندھ میں یا پنجاب میں یا کسی بھی صوبے میں ہے, وہ کسی جماعت کا ایشو تو نہیں ہے. مردم شماری اس لیے درست بنیادوں پر ہونی چاہیے اور ایک ایک گھر اور ایک ایک آدمی گننا چاہیے کہ آپ نے اس کی بنیاد پر پلاننگ کرنی ہے. آپ نے کراچی کی اگر آبادی گننی ہے تو اس میں دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنی آپ کو گیس چاہیے, کتنا پانی چاہیے, کتنے روزگار کے مواقع چاہیے, کتنا آپ کو بجٹ چاہیے میونسپل کمیٹی کے لیے, شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے. تو اگر آپ مردم شماری ہی درست نہیں کریں گے اور سمجھیں گے کہ یہ شاید ایم کیو ایم کا ایشو ہے یا جماعت اسلامی کا ایشو ہے یا پیپلز پارٹی کا ایشو ہے, تو یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے, اس شہر کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے. تو مردم شماری کے ایشو پر تو حکومت اور ایم کیو ایم میں کوئی کنٹراڈکشن ہونی نہیں چاہیے. دیکھیں ایک بات تو ثابت ہو گئی, ایم کیو ایم نے کہا کہ جی, اور جماعت اسلامی نے, دو جماعتیں کہہ رہی تھی کہ مردم شماری صحیح نہیں ہوئی. آپ کی آبادی جو تھی وہ 1 کروڑ تقریباً 47 لاکھ بتائی جا رہی تھی, پھر وہ 57 لاکھ ہوئی, پھر اب 89 تک پہنچ چکی ہے, تقریباً 1 کروڑ 90 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو خدشات تھے, جو اندیشے تھے, وہ درست ثابت ہوئے ہیں. تو کیا وفاقی حکومت یا پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ صرف ایم کیو ایم کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ پورے کراچی کا نقصان کر دیں, پورے سندھ کا نقصان کر دیں, اور اچھا اس کے نتیجے میں پھر آپ کی جو نمائندگی ہوتی ہے قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں, وہ بھی متاثر ہوتی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے یا نہیں, نہ بھی کہے, تب بھی مردم شماری میں کسی قسم کا فراڈ کرنا جو ہے وہ ملک کے ساتھ فراڈ ہے, قوم کے ساتھ فراڈ ہے. اچھا, دوسرا جو بات پہلے ہو رہی ہے کہ دیکھیں عمران خان اگر یہ بات کہہ رہے ہیں, اس کا ایک ماضی ہے, عمران خان کا نہیں ہے, ہماری سیاست کا ماضی ہے کہ ہمارے ہاں باقاعدہ سیاست دان خود بھی ملک چھوڑ کے جاتے رہے ہیں, ان کو جلاوطن بھی کیا جاتا رہا ہے. یہاں سیاست دانوں سے سیاسی جماعتیں چھڑوائی بھی کی ہیں, ان کی جو ہے سیاسی جماعتوں سے لوگوں کو توڑا بھی گیا ہے, سیاسی جماعتوں کو توڑا گیا ہے. ہم نے 2002 میں دیکھا جو مسلم لیگ نون کا حشر ہوا, وہ ہم سب کے سامنے ہے, ایک نئی جماعت قافلے کھڑی ہوگی. اس سے پہلے بھی ہماری تاریخ موجود ہے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرا دیں تو میرے خیال اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. الیکشن اگر 1 مہینہ یا 2 مہینے پہلے ہو جائیں اور ملک میں استحکام آ جائے, ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں, سیاسی کشمکش کی وجہ سے جو معیشت تباہ ہو گئی ہے اس سے اگر نجات مل جائے, تو صرف اس لیے تو ہم ملک کو تباہ نہ کرتے چلے جائیں کہ جی عمران خان کی خواہش ہے تو ہم اس کی خواہش کی کیوں تکمیل کریں. عمران خان کی غلطیاں اپنی جگہ پہ, لیکن گزشتہ 1 سال میں عمران خان کو جتنا فائدہ ان کے مخالفین نے پہنچایا ہے اتنا ان کی اپنی پلاننگ سے نہیں پہنچا. تو ملک کے بارے میں سوچا جائے. عمران خان کو خواہ آپ نے نااہل کرنا ہے نااہل کر دیں, گرفتار کرنا ہے گرفتار کر دیں, لیکن عوام کو امتحان میں نہ ڈالیں. امتحان بالکل, اور جو مسائل ہیں ویسے اطلاعات اب تو کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے. بالکل, اب تو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بڑا میجر ریلیف کی بات کی جا رہی ہے کہ دیا جائے گا بجٹ میں عوام کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سلمان مجاہد صاحب. بھی جس طرح ارشاد عارف صاحب نے بھی کہا, تو اب آئندہ کی اسٹریٹجی ہے کیا؟ اگر آپ 3 دفعہ وزیر اعظم سے مل چکے ہیں مردم شماری کے معاملے پر, آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کا اثر رسوخ ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب بس بہت ہو گیا, فائنل ہو گئی, ختم ہو گئی, اب اس پہ نہیں چلے گئے. تو ایم کیو ایم پاکستان کی اسٹریٹجی اب کیا ہوگی؟
دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان کا وفد پرسوں بھی وزیر اعظم پاکستان سے ملا ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سربراہ، اور ہم نے یہی خدشات کا اظہار کیا ہے کہ کیا صرف اور صرف کراچی میں جو ہے وہ صرف 2 کروڑ لوگ ہیں یا 1.90 کروڑ ہیں، جیسے بھی ارشاد عارف صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم جب سے یہ مردم شماری کا عمل شروع ہوا ہے، ایم کیو ایم اپنے خدشات کا اظہار کرتی آئی ہے جو irregularities کی جا رہی تھی، اور انہوں نے کیا کیا کہ 1.43 کروڑ پہ انہوں نے کہا جی 98% مردم شماری ہو گئی۔ ایم کیو ایم نے اس معاملے کو بھرپور انداز میں پولیٹیکلی اور سوشلی جو ہے اس کو اٹھایا اور وزیر اعظم کے سامنے اٹھایا، وزراء کے سامنے اٹھایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں ایکسٹینشن ہوتا رہا ڈیٹ میں، اور تقریباً جو ہے اب جا کے 1.90 کروڑ تک جو ہے آبادی پہنچ گئی۔ لیکن کراچی کی آبادی میں آپ کو بتاؤں تقریباً بھی جو ہے وہ آلموسٹ 4 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ لیکن ہماری جدوجہد اس پہ جاری و ساری ہے، ہماری اسٹرگل اس پہ جاری و ساری ہے، اور ہم اس ایشو کو اٹھاتے رہیں گے۔ ابھی بھی ہم نے وزیر اعظم پاکستان سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ اس میں مزید توسیع کی جائے، جب تک ایک ایک بچے کو، ایک ایک بزرگ کو، ایک ایک شخص کو نہیں گن لیا جاتا، ایک ایک خاتون کو، بچی کو، جب تک مردم شماری کا عمل جاری و ساری رہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ ایسا ہو جائے گا؟ دیکھیے ہمارے ایم کیو ایم کا کام ہے کوشش کرنا اور شہر کو اس کا صحیح معنوں میں حق دلا دینا، اور جب تک ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو ایم کیو ایم اپنی سیاسی جدوجہد جاری و ساری رکھے گی۔ جہاں تک بات آ گئی دوبارہ سے وزیر عمران خان صاحب کی طرف، دیکھیں کہاں غرور اور تکبر کا یہ معاملہ تھا کہ بندہ کو جو ہے بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب کل انہوں نے کوئی تقریباً 40 سے 50 ٹویٹس کیے عمران خان صاحب نے، اور ان کی بے بسی نظر آ رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے مجھ سے بات کر لو، مذاکرات کر لو، ٹیبل ٹاک کر لو۔ کہاں تو وہ کورٹ میں بیٹھ کے چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایک ہی شخص ہے جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ سلمان مجاہد صاحب، آپ کا بھی خیال ہے کہ وہ بیسیکلی مذاکرات، جس طرح رانا احسان افضل نے کہا کہ وہ بھی مذاکرات ایکچولی بیسیکلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا بھی یہ خیال ہے؟ دیکھیں کیا دہشت گردوں سے مذاکرات ہوتے ہیں؟ کیا دہشت گرد تنظیم سے مذاکرات ہوتے ہیں؟ کیا ٹی ٹی پی سے مذاکرات عمران خان نے کیے؟ کیا یہ حکومت کی پالیسی تھی؟ اس حکومت نے اور اس اسٹیبلشمنٹ نے اپنی سیکورٹی کونسل کے میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی وزیر اعظم تھے عمران خان، ان کی یہ غلطی تھی کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی۔ پی ٹی آئی کو جناب، اب پی ٹی آئی کو جو ہے صحیح معنوں میں اس کا جزا و سزا کے عمل سے گزارا جانا چاہیے، اور اسی حوالے سے مزید بھی بات کریں گے ہم، لیکن بہت بہت شکریہ مجاہد صاحب، آپ نے وقت دیا اور ایم کیو ایم کا نقطہ نظر بھی ہمارے سامنے رکھا، ان کا سب سے بڑا یہی ایجنڈا تھا۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پریس میڈیا سے گفتگو کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالتیں ابھی بھی عمران خان صاحب کو تحفظ دے رہی ہیں، کسی فورن ایجنڈے کے تحت عمران خان صاحب کو پاکستان پر مسلط کیا گیا تھا۔ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ رانا احسان افضل صاحب، پی ڈی ایم کیوں سمجھ رہی ہے ابھی بھی کہ عمران خان صاحب کو عدالتیں جو ہیں تحفظ دے رہی ہیں، اور وہ پرانا ایک تو نیریٹو ہے ہی مولانا فضل الرحمان کو کہ کسی جو ہے بیرونی ایجنڈے کے تحت عمران خان صاحب کو پاکستان میں لایا گیا، اور پوری قوم نے دیکھا 9 مئی کو جو انہوں نے کیا تو اس کو وہ سیکنڈ کر رہے ہیں، تو کیوں لگتا ہے کہ عدالتیں ابھی بھی ان کو تحفظ دے رہی ہیں؟ سمپل سی بات ہے، اگر سپریم کورٹ چاہتی تو یہ معاملات اس حد تک آگے نہ جاتے۔ دیکھیں ویسے ہی اصولی طور پہ 2 دفعہ سال کے اندر جو ہے وہ فل کورٹ کی میٹنگ بلانی چاہیے، سارے ججز بیٹھ کے ایک ریویو کرتے ہیں سپریم کورٹ کی کارروائی کو۔ تو یہی ڈیمانڈ تھی اپوزیشن کی، لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ استحقاق جو ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے بینچ بنائیں، وہ اس کے اوپر ڈٹے رہے، اس چیز کے باوجود کہ ایک پولرائزیشن کا ماحول تھا، لڑائی جھگڑے کا ماحول تھا، ڈسٹرسٹ کا ماحول تھا، جس کو وہ ایک اشارے میں ریزالو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ اور جب 9 مئی کی آگ لگی پورے ملک کے اندر، تو انہوں نے ایک شاہی مہمان بنایا عمران خان کو، جو محبت انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کی اس کورٹ کی پروسیڈنگ میں، اب وہ کہتے ہیں تو میں سب کے ساتھ کرتا ہوں۔ لیکن جب آپ پیچھے جھانکی مار کے دیکھتے ہیں تو جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے پچھلے 11-12 ماہ کی کہ 4-3 کا فیصلہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں، 63A کی تشریح بھی پی ٹی آئی کے حق میں، پی ٹی آئی کے اوپر کوئی مسائل ہوں تو ان کی پٹیشن ایک ہی دن میں لگی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، فیصلہ دیا جاتا ہے اور بڑی جلدی ریلیف دی جاتی ہے۔ تو لگتا نہیں ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، وہ سب کے لیے تھی۔ یہ جو ابھی بیلیں دی جا رہی ہیں، یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ باقاعدہ طور پر ان کو جو ہے عدالتیں تحفظ دے رہی ہیں؟ ارشاد عارف صاحب، یور ٹیک آن دس مولانا فضل الرحمان اسٹیٹمنٹ۔ قانون تے نہیں لبیاں سی ہو جائیاں بیلا۔ اچھا، ارشاد عارف صاحب، رانا احسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سانو تے نہیں لبیاں سی ہو جائیاں بیلا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بس میں ہو تو وہ تو اپنے کسی مخالف کو شاید زندہ بھی نہ چھوڑیں، اور عدالتوں کا احترام۔ دیکھیں عدالتیں جس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوگی، ریاست کر رہی ہوگی، عدالتوں نے اس کو تحفظ دینا ہے۔
کل تک جب شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی یہی عدالتیں ریلیف دے رہی تھی. آج عمران خان کے ساتھ یا ان کے ساتھیوں کے ساتھ دیکھیں نا خواتین کو جس انداز میں گرفتار کیا جا رہا ہے. اگر آپ شہریار افریدی کو گرفتار کر رہے ہیں اس کی بیوی کو گرفتار کرنا ضروری ہے؟ کیا وہ حصہ تھی اس کا؟ تو اس طرح کی آپ کریں گے تو عدالتیں ریلیف دیں گی اور پھر آپ کو شکایت ہوگی. میرا تو خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب تک اسمبلی میں نہیں پہنچ جائیں گے ان کے نزدیک ہر وہ شخص گردن زدنی ہے جس نے ان کو اسمبلی سے باہر رکھا ہے، خواہ ان کے حلقے کے عوام ہو یا ان کے مخالف. صحیح. بہت بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب، رانا صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.